बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 दिसंबर का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का, लेकिन बात करेंगे 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाले अहम फैसले के मुतालिक, जो कि साइफर केस से मुतालिक है। देखें, ये वीडियो रूटीन की वीडियो से ज़रा तवील होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो फैसला है 3 जजेस का, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का। उसके बाद एक अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट है। ये दोनों चीज़ आपके सामने रखूँगा। तीसरा, मैंने आपको मुख्तसर हवाल तो बताया था पूरी प्रोसीडिंग, क्योंकि मैं तो इस केस में पहुंचा भी लेट, और जब मैं दरमियान में बाहर भी आया ट्वीट्स करने के लिए, तो जाहिद शरीफ साहब हैं जो एक न्यूज़ एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं, और वो कोर्ट रूम नंबर 1 की ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ी डिटेल से खबर बनाते हैं। तो उन्होंने जो खबर बनाई है, और ये जो अभी ये जजमेंट वाली जो आबिद अली रईन साहब ने बनाया है, वो प्रोसीडिंग तो जाहिद शरीफ चौधरी साहब ने बनाई है, और ये जो स्टोरी बनाई है वो आबिद अली रईन साहब ने बनाई है। ट्विटर के ऊपर लिंक इसका पड़ा हुआ है, टेक्स्ट अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था आमिर फारूक साहब का, उसको भी गलत करार दे दिया गया है। अबुल हसनात साहब के फैसले को भी गलत करार दे दिया गया है, और बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प जो है ऑब्जर्वेशंस आई हैं फैसले के अंदर भी, अतर मिल्ला साहब के नोट के अंदर भी, और प्रोसीडिंग के अंदर भी। और इमरान खान के खिलाफ जो पूरा बयानिया था साइफर केस का, वो पूरा तबाह और बर्बाद हो गया है। तहलका खेज इंकशाफात इस प्रोसीडिंग और इस फैसले में जो है वो किए गए हैं। देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 3 जजेस का मुतफक्के फैसला है, वो भी इजाफी नोट, क्योंकि अतर मिल्ला साहब ने अपनी ओपिनियन मज़ीद आगे वो गए हैं, लेकिन 3 जजेस जो है वो फैसला उनका ये है। इसमें एक तो आपको पता ही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो, इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस में उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई है, और अदालत ने ये कहा है कि रिकॉर्ड पर कोई ऐसा मवाद मौजूद नहीं जिससे ये साबित हो सके कि इमरान खान ने गैर मुल्की ताकत के फ़ायदे के लिए खुफिया मालूमात अफशा किए। यानी उन्होंने कोई गैर मुल्की कुव्वत को फ़ायदा देने के लिए कोई सीक्रेट्स जो है वो जो है उनको जारी किया, उनको सामने लाए। ऐसी कोई शवाहिद सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिले। पूरा बयानिया शुरू में बर्बाद हो गया है। वो जो पूरा बयानिया था कि ओह बड़ी खुफिया को साइफर था, वो साइफर इमरान खान ने बता दिया, तल्लुकात ख़राब हो गए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जाग हंसाई हुई। इस पे प्रोसीडिंग में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। फैसले में ये कहा गया है कि इमरान खान पर लगाए गए इल्ज़ामात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक 2 साल कैद, जुर्माने या दोनों की सज़ा हो सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट इमरान खान पर लगाए गए इल्ज़ामात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक 2 साल कैद, जुर्माने या दोनों की सज़ा हो सकती है। लेकिन अदालत के सामने सवाल ये नहीं कि इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 53B के मुताबिक जुर्म किया है या नहीं, बल्कि ये मजीद इंक्वायरी का केस है। क्योंकि आमिर फारूक साहब ने तो कहा था कि सज़ाए मौत हो सकती है इमरान खान को, उम्र कैद हो सकती है। वो तो यानी पूरा आमिर फारूक साहब ने तो मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। वो बातें जो प्रोसिक्यूशन ने नहीं कही थी वो भी आमिर फारूक साहब ने लिख दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल कैद, जुर्माना या दोनों सज़ाएं, इससे ज़्यादा इमरान खान के ऊपर केस बनता ही नहीं है। उसके बाद कहा गया है कि यह मजीद इंक्वायरी का केस है, और ट्रायल कोर्ट फ्रीकैन के सबूतों का जायज़ा लेने के बाद केस का हतमी तयन करेगी। हाई कोर्ट ने ज़मानत की दरख्वास्त गलत तौर पर मुस्तरद की। हाई कोर्ट ने ज़मानत की दरख्वास्त गलत तौर पर मुस्तरद की, इसलिए मामले में मुदाखलत करके हाई कोर्ट का फैसला कलअदम किया जाता है। ट्रायल कोर्ट के इत्मीनान के मुताबिक 10 लाख रुपए के मुचलकों की एवज ज़मानत मंजूर करके अदालत ने करार दिया है कि अदालत की किसी ऑब्जर्वेशन से ट्रायल कोर्ट मुतासर नहीं होगी, और अगर दरख्वास्त गुजार किसी तरीके से ज़मानत का गलत इस्तेमाल करे और ट्रायल मुकम्मल करने में ताख़ीर का सबब बने तो ज़मानत मनसूख की जा सकती है। उसके बाद देखें, मसला ये है, और ये मंसूर अली शाह साहब ने वैसे फैसला तहरीर किया है। इसमें अदालत ने जो इमरान खान साहब को ज़मानत दी है, इसमें ये जो लिखा है ना कि इन ऑब्जर्वेशन से ट्रायल कोर्ट मुतासर नहीं होगी, ये अदालत लिखती ज़रूर है, लेकिन ट्रायल कोर्ट मुतासर होती है, वो देखती है कि ऊपर टॉप जो कोर्ट है वो क्या कह रही है। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला तहरीर किया है उसमें कहा गया है कि इमरान खान पर खुफिया दस्तावेज़ात गैर मजाज अफराद यानी अवाम को देने, मज़मूम मकासद और ज़ाती फ़ायदे के लिए खुफिया मालूमात तोड़ मरोड़ कर पेश करने, खुफिया मालूमात अफशा करके रियासत की सलामती को नुकसान पहुँचाने और खुफिया दस्तावेज़ अपने पास रखने के इल्ज़ामात हैं। 3 इल्ज़ामात हैं। साइफर अपने पास रख लिया। दूसरा ये है कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये किया है बकौल इसके कि उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया है, और उन्होंने जो एक सीक्रेट चीज़ें थी वो इमरान खान साहब ने बकौल प्रोसिक्यूशन के, वो इमरान खान साहब ने चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं, यानी जो मजाज अथॉरिटी नहीं थी, जो अवाम लोग, और उससे जो है वो मुल्क की सलामती को जो है वो नुकसान पहुँचा है।
تو عدالت نے آگے کہا ہے کہ جبکہ شاہ محمود قریشی پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے خفیہ معلومات افشاں کرنے میں عمران خان کی حوصلہ افزائی کی، جس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ غیر ملکی طاقت نے فائدہ اٹھایا اور ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا۔ فیصلے میں لگائے گئے الزامات کی مناسبت سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مذکورہ قانون کے مطابق خفیہ معلومات کی غلط ترسیل سیکشن 5(1) کی شق اے سے ڈی تک میں تشریح کی گئی ہے، جبکہ مذکورہ قانون کے سیکشن 5(3) شق بی کے مطابق ہونے والے جرم کی سزا 2 سال قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں ہیں اور یہ قابل ضمانت جرم ہے۔ تو یعنی یہ جو ایک تھا نا عامر فاروق صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ ضمانت عمران خان کو مل ہی نہیں سکتی کیونکہ سزائے موت کا کیس ہے، عمر کیا، یہ کہتے ہیں نہیں، زیادہ سے زیادہ 2 سال قید سزا یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں عمران خان کو۔ تو فیصلے میں آگے کہا گیا ہے کہ صرف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5(1) شق اے کے مطابق جرم پر سزائے موت یا 14 سال قید کی سزا مقرر ہے، جس کا تعلق دفاعی تنصیبات اور معلومات کے بارے غیر ملکی طاقتوں کو معلومات دینے اور خفیہ سرکاری کوڈ کے راز افشاں کرنے سے ہے۔ ضابطہ فوجداری کے مطابق یہ ناقابل ضمانت جرم ہے، لیکن اگر عدالت انکوائری، تفتیش یا ٹرائل کے کسی مرحلے پر یہ سمجھے کہ الزامات کی معقول بنیادیں موجود نہیں اور معاملہ مزید انکوائری کا ہے تو اس میں بھی ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے سوال یہ نہیں ہے کہ درخواست گزار کے خلاف اس مرحلے پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5(3) شق بی کے مطابق الزامات کی معقول بنیادیں موجود ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا اس معاملے میں مزید انکوائری کے لیے معقول بنیادیں موجود ہیں۔ اس صورتحال میں ہم ضمانت کے بنیادی اصولوں سے واقف ہیں کہ عدالت اس طرح کے معاملے میں گہرائی میں نہیں جاتی، بلکہ مواد کو عارضی طور پر دیکھ کر تعین کیا جاتا ہے۔ ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس مرحلے پر درخواست گزار کے خلاف کوئی مجرمانہ مواد دستیاب نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ عمران خان نے واشنگٹن، امریکہ سے موصول ہونے والے سائفر میں موجود معلومات اس نیت سے عام عوام تک پہنچائیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ غیر ملکی طاقتوں کو اس کا فائدہ ہوگا، اور نہ ہی انہوں نے دفاعی تنصیبات یا معاملات سے متعلق کوئی معلومات افشاں کی۔ اس لیے اس مرحلے پر ہماری عارضی رائے یہ ہے کہ ملزم کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5(3)(b) کے تحت جرم سرزد ہونے کی معقول بنیادیں موجود نہیں اور معاملے کی مزید انکوائری کی معقول وجوہات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ تو ہے 3 ججز کا فیصلہ۔ اب آ جائیں عطر من اللہ صاحب کا جو اضافی نوٹ ہے، اس میں عطر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ کیا کچھ لکھا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ اضافی نوٹ ہے۔ 5 صفحات پر مشتمل یہ اضافی نوٹ ہے، 5 پیراگراف ہیں، اور یہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو عابد علی رحیم صاحب کے آپ ٹویٹر پہ جائیں گے تو انہوں نے اس کا لنک ٹویٹ کیا ہوا ہے، یہ ٹیکسٹ فارم میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ عمران احمد خان نیازی اور شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں ضمانت کی استدعا کی، لیکن ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ سے یکے بعد دیگرے ضمانت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ دونوں افراد نے سپریم کورٹ سے ضمانت پر رہائی دے کر اپنی آزادی کی بحالی کے لیے استدعا کی۔ دونوں درخواست گزار 8 فروری کو شیڈول کیے گئے عام انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کے تحت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے انتخابی شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران احمد خان نیازی نے سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور وہ 2018 کے انتخابات کے بعد قائد ایوان رہ چکے ہیں۔ وہ بطور وزیر اعظم ملک کی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ اس معاملے میں عوامی اہمیت کے کچھ سوالات اس عدالت کے سامنے آئے ہیں۔ ان میں کیا الیکشن کے عمل کے دوران جو امیدوار انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا وہ افراد جو ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کی شرکت انتخابی عمل کے دوران ووٹر کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے، کیا ان افراد کو قید میں رکھنا چاہیے، یا کیا ایسی صورتحال میں ضمانت دینا اصولی طور پر مناسب ہوگا، یا صرف غیر معمولی حالات کو سامنے دیکھ کر اس کو رد کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب کسی کے مفرور ہونے کا امکان ہو یا معاشرے کو خطرہ ہو، کیونکہ ایسی صورتحال میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ملزم باہر نکل کر دوبارہ جرم کا ارتکاب کرے۔ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ حالات میں اس معاملے میں ملوث اسٹیک ہولڈرز کے حقوق کا جائزہ لیا جائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران انتخابی عمل کی تاریخ کا بھی جائزہ لیا جائے۔ پیراگراف نمبر 2 میں عطر من اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ آئین پاکستان واضح کرتا ہے کہ حکومت کا اختیار صرف اور صرف عوامی خواہش کی بنیاد پر قائم ہے۔ عوام کی خواہش کا اظہار سیاسی عمل اور مقررہ دن پر ووٹنگ کے عمل میں شراکت سے ہوتا ہے۔ عطر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ انتخابات ہی وہ بنیادی اور اہم طریقہ کار ہے جس سے ملک کے شہری بالخصوص رجسٹرڈ ووٹرز اپنے نمائندے کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کے ذریعے بعد میں وہ ریاست کی گورننس کے نظام میں شرکت کرتا ہے اور حکومتی اختیارات استعمال کرتا ہے۔ آئین پاکستان تشکیل دینے والوں نے ووٹ کو ہر شہری کا بنیادی حق لکھا ہے۔ اسی طرح اس حق سے منسلک دیگر حقوق بھی ہیں، جیسا کہ بھرپور انداز میں سیاسی عمل میں حصہ لینے کا حق، اظہار رائے کی آزادی، اجتماع کا حق، ایسوسیشن اور تحریک چلانے کا حق۔ جیسے عطر من اللہ نے لکھا ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتوں کے منشور اور امیدواروں سے متعلق معلومات تک رسائی کا حق بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر پارٹی اور امیدوار کو بلا خوف و خطر اور بلا امتیاز مؤثر انداز میں کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں
اقوام متحدہ میں واضح طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ باخبر انتخاب کا تصور آزاد انتخابات کا لازمی جزو ہے۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اگر انتخابات جینوئن طریقے سے ہوتے ہیں تو اس سے عوام کی خواہش واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ ووٹر انتخابی عمل سیاسی جماعتوں اور امیدواروں سے متعلق معلومات تک رسائی کے بغیر اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ان بنیادی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انتخابات کا انعقاد کافی نہیں ہے۔ یہ بھی یقینی بنایا جانا ضروری ہے کہ شہریوں کو صاف شفاف انتخابات کے ذریعے اپنی خواہش کے اظہار کا مناسب موقع فراہم کیا جائے۔ ہمارا آئین، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اور سول اور سیاسی حقوق سے متعلق عالمی کنونشن شفاف انتخابات کو ہی عوام کی خواہش کے اظہار کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ شفاف انتخابات کے لیے اطہر من اللہ صاحب نے اپنے اس اضافی نوٹ میں جینوئن الیکشن کی ٹرم اس کا استعمال کیا ہے۔ اس ٹرم کی تعریف لکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جینوئن الیکشن وہ سیاسی عمل ہے جس سے آزادانہ طور پر عوامی خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ شیم الیکشنز جو عارضی طور پر اندرونی تنازعات کو حل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا عالمی توجہ ہٹانے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، تو ایسے انتخابات عالمی معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اصل انتخابات اس صورت میں یقینی بنائے جا سکتے ہیں جب ایک معلومات رکھنے والے ووٹر کو اس کی آزادانہ خواہش کے مطابق ووٹ ڈالنے کا حق دیا جاتا ہے۔ سیاسی رائے کی بنیاد پر امتیازی سلوک یا دھمکی آزادانہ انتخابات کے نظریے سے متصادم ہے، حتیٰ کہ اس طرح کا تاثر بھی انتخابی عمل کے وقار پر کمپرومائز کے مترادف ہوگا۔ اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کی کوئی اس طرح سے حیثیت نہیں رہ گی ایسے انتخابات کی۔ جیسے اطہر من اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کو ہر صورت شہریوں تک پہنچنے اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سمیت تمام عوامی وسائل تک پہنچنے کا برابر موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آئین پاکستان میں ہر شہری کو ریاست کا نظام چلانے کے لیے سیاسی حق استعمال کرنے کی ضمانت دے رکھی ہے، اور آئین پاکستان عوام کو منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنی حکومت کے اختیارات استعمال کرنے کا بھی حق دیتا ہے۔ اس حق کا استعمال عوام کی خواہشات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ شفاف انتخابات کی نشاندہی اسی صورت ہوتی ہے جب لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنی سیاسی خواہش کا اظہار کرنے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اطہر من اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ یونیورسل ڈیکلریشن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس ڈیکلریشن میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو مؤثر انداز میں اپنی سیاسی خواہش کا اظہار کرنے کا تصور ہی اصل انتخابات ہیں، جو کہ آئین پاکستان میں انتخابی اسکیم کی بنیاد ہے، اور اسی وجہ سے ووٹ کو بنیادی حق قرار دیا گیا ہے۔ اصل الیکشن کا ٹیسٹ ووٹر، سیاسی ورکرز، امیدوار اور سیاسی جماعت کی صلاحیت کو بروئے کار لانے میں ہے، اور یہ حقوق بلا امتیاز اور بلا خوف و خطر حاصل ہونے چاہیے۔ اصل انتخابات کا نظریہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی کلید ہے۔ جب تمام سیاسی مخالفین کو ایک جیسے مواقع دستیاب نہیں ہوتے تو شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ بڑا واضح وہ لکھ رہے ہیں کہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، شہریوں کے حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، تمام مخالف جو امیدوار ہیں ان کو برابر مواقع فراہم نہیں کیے جائیں گے۔ اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ سیاسی عمل میں حصہ لینے والے ہر فرد کے ساتھ بلا امتیاز مساوی سلوک کیا جا رہا ہے اور ہر شخص کو کامیاب ہونے کا ایک جیسا موقع مل رہا ہے۔ الیکشن کے عرصے کے دوران سیاسی مقابلے میں حصہ لینے والے ایک شخص کی قید غیر ضروری طور پر ووٹرز کے حق کو بنیادی حقوق ووٹرز کے حق کو اور ان کے جو بنیادی حقوق ہے اس کو بری طرح متاثر کرتی ہے اور انتخابات کے وقار کو متنازع بناتی ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ سیاسی لیڈرز اور سیاسی ورکرز کے ساتھ کیوں وہ ترجیحی سلوک روا رکھا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سیاسی عمل میں بڑے پیمانے پر عوام کا مفاد شامل ہوتا ہے، اور اس مفاد کو دیگر مفادات پر ترجیح حاصل ہے۔ مزید یہ کہ غیر ضروری طور پر کسی کو قید میں رکھنا بذات خود درست نہیں ہے، اور یہ ایک عام ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کی بنیاد بھی بن سکتا ہے۔ صرف سنگین جرائم کرنے والے ملزمان کو مخصوص حالات میں ضمانت کی سہولت دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اطہر من اللہ لکھتے ہیں کہ شفاف انتخابات کو یقینی بنانے سے بڑا عوامی مفاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر قید میں موجود شخص انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہے یا ایک سیاسی جماعت کی اسٹینڈنگ اس شخص پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو میری رائے میں صرف اسی بنیاد پر الیکشن کے عمل کے دوران اسے ضمانت دی جانی چاہیے۔ بہت بڑی بات عمران خان سے متعلق وہ لکھ رہے ہیں کہ شفاف انتخابات کو یقینی بنانے سے بڑا عوامی مفاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر قید میں موجود شخص انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہے یا ایک سیاسی جماعت کی اسٹینڈنگ اس شخص پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو میری رائے میں صرف اسی بنیاد پر الیکشن کے عمل کے دوران اسے ضمانت دی جانی چاہیے۔ ایسے حالات میں ضمانت کی رعایت دے دینی چاہیے، اور صرف مخصوص حالات میں ضمانت دینے سے انکار کیا جانا چاہیے۔ 7 دہائیوں کے انتخابی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اصول کا سختی سے اطلاق ہونا چاہیے۔ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف جو 4 نمبر ہے اس میں لکھا گیا کہ بطور آزاد و خود مختار ریاست پاکستان کے قیام سے جمہوریت اور جمہوری
اور جمہوریت بری طرح سے جو ہے اس کو مجروح کیا جاتا رہا ہے۔ غیر جمہوری ایلیٹ نے پہلی بار آئین ساز اسمبلی تحلیل کر کے حملہ کیا اور بعد میں وفاقی عدالت نے غیر آئینی طور پر نظیر ضرورت ایجاد کرتے ہوئے اس عمل کو قانونی تحفظ دیا اور اس عمل سے سیاسی مخالفین کو دبانے کی بنیاد رکھی گئی۔ تقریباً تمام ہی منتخب وزراء اعظم مدت پوری کرنے سے پہلے ہٹا کر قید کیے گئے، وزراء اعظم کو نااہل کیا گیا اور سیاسی مخالفین کو اختلاف رائے کرنے کی وجہ سے انتخابات میں حصے لینے اور لیول پلینگ فیلڈ دینے سے انکار کیا گیا۔ گزشتہ 2018 کے عام انتخابات میں ایک سیاسی جماعت کو مساوی سلوک سے انکار کرنے کی ایک مثال موجود ہے، یہاں تک ایک وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا اور بعد میں لوگوں کو اس کی نماز جنازے میں شرکت سے روکا گیا۔ یہ بھٹو صاحب کا ذکر ہو رہا ہے۔ قوم کی آدھی زندگی فوجی ڈکٹیٹرز کے سائے میں گزری اور ان میں سے کوئی ایک دن بھی آئین شکنی منتخب وزراء اعظم کو ہٹانے، سیاسی ورکرز کے استحصال کرنے کی پاداش میں ایک دن بھی جیل نہیں گیا۔ اس کے برعکس منتخب وزراء اعظم اور منتخب عوامی نمائندوں کو جیل میں قید کر کے یا جبری جلاوطنی پر بھیج کر انہیں انتخابی عمل سے روکا گیا۔ بلوچستان سرحد سندھ سے تعلق رکھنے والے سیاسی قیادت کو اختلاف رائے رکھنے پر قید میں رکھا جانا تاریخ کی کتابوں سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ حقیقی انتخابات کا تصور گزشتہ 7 دہائیوں سے ایک تصور ہی رہا ہے اور اس کے اثرات جمہوری عمل اور لوگوں کے حقوق پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور حکومتوں کا فرض ہے کہ اصل انتخابات کے ذریعے لوگوں کو اپنی خواہش کا اظہار کرنے کا یکساں موقع فراہم کریں۔ ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایسا کوئی تاثر نہ قائم ہو جس سے ظاہر ہو کہ کسی کو دبایا جا رہا ہے اور کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں جبکہ دوسری جماعتوں کو حمایت دی جا رہی ہے۔ ملک کی خوشامدی انتخابی تاریخ اور اختلاف کرنے والی سیاسی جماعتوں کے ساتھ دباؤ کا رویہ اس بات کا متقاضی ہے کہ بطور رول ضمانت فراہم کی جائے۔ آخری پیراگراف میں عطر اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ مبینہ طور پر درخواست گزار جس جرم میں ملوث ہے وہ جرائم کی اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہے جس سے معاشرے کو خطرہ ہے، جیسا کہ ریپ، بچوں کے ساتھ زیادتی یا قتل عام وغیرہ۔ اس معاملے میں تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور ٹرائل جاری ہے۔ ٹرائل کے انحصار مکمل طور پر دستاویزی شواہد پر مشتمل ہے۔ درخواست گزاروں کو قید میں رکھنا کسی طرح سے بھی مفید نہیں ہے، تاہم انتخابی عمل کے دوران ان کی ضمانت پر رہائی اصل انتخابات یقینی بنائے گی اور اس طرح لوگ اپنی خواہش کا حق مؤثر اور معنی خیز انداز میں استعمال کرنے کے قابل ہوں گے۔ عطر ملا صاحب نے کہا کہ ایسے کوئی غیر معمولی حالات نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ضمانت کی رعایت دینے سے انکار کیا جائے۔ اب آ جائیں، میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ جو پروسیڈنگ ہے جس کے میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس دیے تھے، تو اب آ جائیں ڈیٹیلڈ جو ہے وہ پروسیڈنگ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں پہلا حصہ میں نہیں پڑھ رہا اس کا کیونکہ پہلا حصہ پورے کا پورا ہے وہ جو حامد خان صاحب کا تھا فرد جرم کے خلاف، وہ معاملہ کیونکہ فرد جرم کالعدم ہو گئی، اب دوبارہ فرد جرم عائد ہوئی ہے، وہ سارا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ ہائی کورٹ پہنچا ہوا ہے، تو اس کی حد تک میں نہیں جاتا، اس کو تو عدالت نے کہا کہ وہ معاملہ غیر مؤثر ہو چکا ہے اور اس کی پروسیڈنگ سے ہم آگے چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ فرد جرم والی ایک ڈیٹیل تھی، اس کے اوپر لمبی بحث ہوئی اور اس کو عدالت نے غیر مؤثر قرار دے کیا اور اس کو ڈسپوز آف کر دیا، کیونکہ فرد جرم جس کو چیلنج کیا تھا تحریک انصاف نے، فرد جرم عائد کی تھی ابو الاسناد صاحب نے، اس کو چیلنج کیا تھا عامر فاروق صاحب کے پاس۔ عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ زبردست، شاندار، آؤٹ کلاس فرد جرم عائد کیا ہے، کیا خوبصورت جج ہے ابو الاسناد، اور انہوں نے بھی اس کو مسترد کر دیا تحریک انصاف کی صدا کو، درخواست کو، اس کو چیلنج کیا انہوں نے، لیکن وہ کیونکہ فرد جرم ہی اڑ گئی تھی تو اس لیے عدالت نے اس کو غیر مؤثر قرار دے دیا کہ اب تو فرد جرم نہیں عائد ہوئی ہے، اس کو آپ نے چیلنج کیا ہائی کورٹ میں تو آپ اسی کو چلائیں۔ جب کیس کی سماعت اگلے ضمانت پر شروع ہوئی تو ایف آئی کے پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر نوٹس نہیں ہوا، جس پر سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیا کہ ابھی آپ کو نوٹس کر دیتے ہیں، آپ کو کیا جلدی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی درخواست پر حکومت اور ایف آئی کو نوٹس جاری کیا، جبکہ سرکاری وکیل کو شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر بھی دلائل دینے کی ہدایت کی۔ عمران خان کی درخواست ضمانت پر بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس میں ایف آئی آر 17 ماہ کی تاخیر سے درج ہوئی، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پوری پروسیڈنگ کی خبر جو ہے یہ زاہد شریف صاحب نے بنائی ہے اور وہ بہت ڈیٹیلڈ خبر بناتے ہیں۔ سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر نے ایف آئی آر درج کرائی۔ پہلے عمران خان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس بنانے کی کوشش ناکام ہوئی، توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوئی، اسی شام سائفر کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ تو سردار طارق مسعود صاحب نے بیرسٹر سلمان صفدر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹے آپ نے لیا تھا وہ بیٹھے رہے۔ جسٹس طارق مسعود نے استفسار کیا کہ انکوائری کب شروع ہوئی تھی، اس پر کمرہ عدالت میں موجود ایڈیشنل اٹارنی جنرل ملک جاوید اقبال وینس کا کہنا تھا کہ 5 اکتوبر 2022 کو انکوائری شروع ہوئی تھی، حکم میں امتناع ہوا، اس کے بعد وہ ختم ہوا اور اس کے بعد ملزمان نے انکوائری جوائن کی۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ 7 مارچ 2022 کو سائفر آیا تھا، 4 ملزمان ایف آئی آر میں شامل ہیں، 2 کا ٹرائل
جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اسد عمر کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہو گئی ہے، جبکہ سابق پرنسپل سیکرٹری محمد اعظم خان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کی گرفتاری درکار نہیں۔ اعظم خان پر سائفر کے منٹس کو مینیپولیٹ کرنے کا الزام ہے۔ ایف آئی اے نے جلد بازی میں ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات کی۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ مین بندے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ضمانت نہیں بنتی۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ اس کا کوئی گواہ نہیں اور اعظم خان خود اس کا گواہ بنتا ہے اور 161 کا بیان ریکارڈ کرواتا ہے۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنانے کا کیس ہے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے انکوائری کی منظوری دی۔ سردار طارق مسعود کا سلمان صفدر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فوجداری کیس کے حوالے سے بات کریں اور سیاسی باتیں نہ کریں۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف سائفر کیس چلایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا سلمان صفدر صاحب نے کہ کیس ہی سیاسی ہے تو سیاسی بات کیسے نہ کروں۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ سائفر انتہائی حساس اور کوڈڈ دستاویز ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ایک سائفر آتا ہے، ایک خفیہ کوڈ سسٹم ہے، دنیا میں مختلف کوڈنگ سسٹم ہے، ہم کون سے استعمال کرتے ہیں، ہم اپیل نہیں سن رہے، کوئی آبزرویشن دے کر ٹرائل متاثر نہیں کرنا چاہتے۔ سائفر خفیہ کوڈ ہے یا دستاویز ہے؟ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ خفیہ کوڈ اور پاسورڈ میرے پاس کبھی یعنی عمران خان کے پاس کبھی آیا ہی نہیں۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ سائفر کوڈڈ دستاویز ہے۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہیں سیکرٹ جو ہے وہ عمران خان نے جو سیکرٹ باتیں تھیں وہ کہیں بھی نہیں بتائیں۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ سفیر ملاقاتیں کر کے اپنی رائے کوڈڈ شکل میں پاکستان بھجواتے ہیں، سیکرٹری خارجہ حکومت کو دیتے ہیں، یہ یقیناً حساس دستاویز ہے، دفتر خارجہ کسی کو یہ دستاویز نہیں دے سکتا، وزیر اعظم کو بھی نہیں دے سکتا، یعنی جو سائفر آئے گا وہ وزارت خارجہ میں رہے گا، وہ باہر آ ہی نہیں سکتا، اس کی ٹرانسلیشن، اس کی منٹس، یہ چیزیں باہر آ سکتی ہیں، سائفر باہر نہیں آ سکتا وزارت خارجہ سے باہر۔ بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے ہائی ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ کے طور پر سائفر بھجوایا۔ سید منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ سائفر کس کی ٹیبل کو ہٹ کرتا ہے۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف اور آئی ایس اے کے پاس سائفر جاتا ہے، یعنی وہ سائفر کے جو بھی نوٹس اور جو بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے وہ بھیجا جاتا ہے۔ سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے پاس سائفر کی انفارمیشن تو پہنچی ہے، وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ سائفر آن ایئر تو کیا گیا، وہ جو عمران خان صاحب نے لہرایا تھا اس کی ذکر کریں۔ جیسے سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ عوام کو کمیونیکیٹ کیا گیا، کیا 27 تاریخ والا جلسہ تھا جس میں سائفر کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ سائفر سفیر نے سیکرٹری خارجہ کو کوڈڈ فارم میں بھیجا ہے، یہ صرف فورن آفس میں ہوتا ہے، اگر وہاں سے باہر آ گیا ہے تو انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ 125 دنوں سے شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ عوام کے سامنے اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی، یعنی سائفر سے متعلق اس میں جو انفارمیشن ہے نہیں بات کی جا سکتی، بہتر ہوگا کہ ہم کوئی آبزرویشن نہ دیں، یہ ٹرائل کو متاثر کر سکتی ہے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کو اس حوالے سے پتہ تھا، اس لیے اس نے عمران خان سے کہا کہ تم جانو تمہارا کام جانے۔ شاہ محمود قریشی بچ گیا اور عمران خان کو کہہ دیا کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس جو امانت ہے وہ میں عمران خان کے حوالے کرتا ہوں، اس سے سردار طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو تو شاہ محمود قریشی نے اپنی جان چھڑوا لی اور عمران خان کو پھنسا دیا۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ پراسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ عوام کو سماعت میں نہ آنے دیا جائے اور ان کیمرہ سماعت ہو۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ ٹرائل زیر التوا ہے اور تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، عمران خان کو حراست میں رکھنا کیوں ضروری ہے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ اعظم خان کا بیان پڑھ دیں، سازش کہاں پر کی گئی ہے۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر 15 اگست 2023 کی ہے اور 16 اگست کو اعظم خان نے بیان دیا۔ اعظم خان وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، ان کا اسٹیٹس پتہ نہیں کیا ہے، وہ 161 کا بیان دیتا ہے اور پھر مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان ریکارڈ کرواتا ہے۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ سائفر آج بھی دفتر خارجہ میں ہے اور ٹرانسلیشن میسج عمران خان کو گیا، 2 مرتبہ ڈیمارچ کیا گیا، یا وہ غلط ہیں یا جو 127 دن سے جیل میں بند ہیں وہ غلط ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر سائفر میں کچھ نہیں تھا اور پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں تھی تو پھر ڈیمارچ کیوں کیا گیا 2 بار، ایک بار عمران خان کے دور میں اور پھر دوبارہ جب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوا انہوں نے بھی اس کو یہ تو نہیں کہا کہ جو ہے کوئی ایسی مداخلت نہیں تھی یا سائفر نہیں تھا یا یہ زبان استعمال نہیں کی گئی تھی۔ سردار طارق مسعود کا سلمان صفدر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ضمانت کی گراؤنڈ بتائیں، پہلے دن بھی کہا تھا کہ سیاسی لحاظ سے کیس نہ لڑیں۔ اس موقع پر جو ہے وہ وقفہ ہوا 11:20 پر اور دوبارہ 12:10 پر ججز آئے، تو اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کا کہنا تھا کہ 11 اپریل 2022 کو عمران خان نے وزارت عظمیٰ چھوڑ دی تھی، 30 سپٹمبر 2022 کو 169 روز بعد بتایا گیا کہ
سائفر کی کاپی لاپتہ ہے، عمران خان سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ درخواست گزار کی عمر، عمران خان کی عمر 71 سال ہے، وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا کیس ہے۔ عمران خان کی اسلام آباد میں درج 40 فوجداری کیسز میں درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ یہ تاریخ میں سب سے بڑا سیاسی انتقام ہے۔ عمران خان کو ایک کے بعد ایک کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ ہمارے کیس لاہور اور اسلام آباد میں سنے گئے، تاہم آج تک فیصلہ نہیں آیا۔ عمران خان ریاست کو دشمن نہیں، یا امریکہ کو کیا جانے والا ڈی مارچ غلط ہے یا کیس غلط ہے۔ اس دوران پھر وہ سارا ہے نیاز اللہ نیازی صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے بھی کچھ اسسٹ کیا، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل محمد علی بخاری جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو میرے موکل ہیں یعنی شاہ محمود قریشی، وہ 19 اگست کو ان کو گرفتار کیا گیا، 10 روزہ ریمانڈ پر ان کو رکھا گیا اور کوئی ریکوری نہیں ہوئی، جبکہ راجہ رضوان عباسی کا کہنا تھا جو ایف آئی کے پراسیکیوٹر ہیں کہ 2 دسمبر کو ٹرائل کورٹ نے جیل میں دوبارہ ٹرائل کا آغاز کیا ہے۔ پہلی کارروائی ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دی تھی۔ 13 دسمبر کو 5 الزامات کے تحت نئی فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ یہ بتائیں کہ اوریجنل سائفر کی کتنی کاپیاں سفیر بھجواتا ہے، کن رولز کے تحت کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور واپس لی جاتی ہیں۔ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ رولز بھی کیا سیکرٹ ہیں، یہ رولز کس نے بنائے ہیں؟ رولز تو سیکرٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ بتایا گیا کہ یہ سیکرٹ ہیں رولز جو سائفر سے متعلق ہیں، اس لیے یہ لائبریری میں نہیں ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رول ہی سیکرٹ ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ٹرائل چلا رہے ہیں اور ایف آئی آر کی ہے، آپ نے تو اپنے رولز کی خود خلاف ورزی کی ہے۔ سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ سائفر پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور اس کے پھر وہ نوٹس تیار ہوتے ہیں، وہ ساری چیز ہوتی ہے۔ راجہ رضوان عباسی کا کہنا تھا کہ جو پلین ٹرانسکرپٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے اسے سائفر کہتے ہیں۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ سائفر کا مطلب کوڈڈ ہے، جو ڈی کوڈ کر کے کاپیاں بنائیں وہ سائفر تو نہیں ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ واشنگٹن سے چلے آنے والا جو سائفر ہے وہ تو ڈی کوڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ظاہر ہے اس کے نوٹس بنائے جاتے ہیں اور وہ بھجوائے جاتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ کیا سیکرٹری خارجہ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ اس کو کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا؟ حکومتیں ہٹ جاتی ہیں تو پھر وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ سائفر اوریجنل کس کے نام ہوتا ہے، یہ ساری کہانی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ ساری کہانی اسی میں ہے کہ بتائیں کہ وہ ہوتا کس کے نام ہے، وہ بھیجا کس کو جاتا ہے۔ عمران خان یہی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم میں تھا تو کس کو بھیج رہا تھے، وہ کس کو دھمکی دے رہے تھے کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ سائفر اوریجنل کس کے نام ہوتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ کیا تحقیقاتی افسر نے یہ چیز کسی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ جسٹس سید منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا ان ہدایات کا ذکر انکوائری رپورٹ میں ہے؟ اگر انکوائری رپورٹ نہیں لائے تو کیوں نہیں لائے؟ سردار طارق مسعود نے سوال کیا کہ کس نے انکوائری کی؟ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ کتنا عرصہ وزیر اعظم سائفر اپنے پاس رکھ سکتا ہے، کیا اس کو واپس کرنا ہے؟ اس پر ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ واپس کرنا ہوتا ہے، وقت مقرر نہیں۔ 5 کاپیاں بنائی تھیں جن میں 4 واپس آ گئیں، وہ ضائع کر دی گئی، جبکہ عمران خان کے پاس موجود کاپی واپس نہیں آئی اور انہوں نے خود انٹرویو میں تسلیم کیا کہ ان کی کاپی گم ہو گئی ہے۔ سردار طارق مسعود نے سوال کیا کہ کیا اعظم خان نے 164 کے بیان حلف کے تحت دیا ہے یا بغیر حلف کے دیا ہے؟ اس پر راجہ رضوان عباسی نے بتایا کہ حلف پر دیا ہے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ پہلا بیان اس وقت ہوا جب وہ ملزم تھا اور گواہ کا بیان تو حلف پر ہوتا ہے۔ اعظم خان اغوا ہوا اور 2 ماہ بعد واپس آیا، کیا اس کی کوئی تفتیشی نے تفتیش کی کہ وہ 2 ماہ کہاں تھا؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اعظم خان نے شمالی علاقوں کی سیر کی۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ 164 اور 161 کے بیان پر بھروسہ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں تو یہ تو اس وقت ریکارڈ ہوئے جب وہ ظاہر ہے آ گئے تھے، جب وہ غائب تھے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کیوں نہیں کہا کہ وزیر اعظم کو بھیجی گئی سائفر کاپی گم ہو گئی ہے؟ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ماشاءاللہ فیصلہ ہی کر دیا ہے، خالی رسی دینے والی بات ہے، یعنی انہوں نے فیصلہ تو سنا دیا عمران خان کے خلاف، صاحب موت کے پاس رسی ڈالنی ہے بس۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کس طرح سائفر جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ممالک کی طرف سے استعمال ہوگا؟ پہلے ہم قانون کی وضاحت ہی نہیں کر رہے، کس باہر کے ملک کو فائدہ ہو گیا اس خفیہ معلومات سے؟ اطہر من اللہ صاحب نے سوال کیا کہ سہیل محمود کب تک سیکرٹری خارجہ رہے؟ یہ بتائیں کہ جو ملزمان ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی وہ اہم رہنما ہیں، 8 فروری کو الیکشن ہیں، آپ 1970 آپ جو ہے وہ 1970 2018 اور 1970 کو دہرانا چاہتے ہیں؟ کیا نگران حکومت نے ضمانت کی مخالفت کرنے کا کہا ہے؟
کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اگر باہر آ جائیں تو کیا وہ دوبارہ یہ جرم کریں گے اور مفرور بنیں گے؟ مجھے سائفر کے مطلب کا پتہ ہے، یہ الیکشن کا معاملہ ہے، اگر ضمانت دے دی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ عدالت لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہے، ابھی سزا نہیں ہوئی، ہم انہیں معصوم ہی تصور کریں گے کہ سزا تو ہوئی نہیں ہے تو ابھی انہیں انوسنٹ اب تصور کریں گے، معصوم تصور کریں گے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اسد مجید خان تو مین بندہ تھا جس نے سائبر بھیجا تھا۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ حسین شہید سہروردی سے لے کر کتنے وزیر اعظم گزرے، کسی کو پھانسی لگا دی گئی تو کسی کو باہر کر دیا گیا، اس سے پاکستان کا امیج کیا باہر خراب نہیں ہوا؟ سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ یہ مزید انکوائری کا کیس ہے، کیا اس میں نیب قانون کی طرح لکھا ہے کہ ضمانت نہیں دی جا سکتی؟ اس پر راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ضمانت نہیں دینی۔ سردار طارق مسعود صاحب کا کہنا تھا کہ 10 سال سے کم سزا والے الزامات پر ضمانت ہو سکتی ہے، جبکہ رضوان عباسی کا کہنا تھا کہ کیس میں ضمانت نہیں بنتی۔ سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں بیٹھ کر انسانی حقوق پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے؟ ہمارا دائرہ اختیار تو آئین کے آرٹیکل 186 اور 187 میں بھی ہے، جس میں سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ عمران خان کا جرم 5A میں آتا ہے، B, C یا D میں آتا ہے، غیر ملکی طاقتوں کے کس طرح مفاد میں یہ جاتا ہے؟ اعظم خان جو کہہ رہا ہے وہ 2 ماہ غائب ہونے کے بعد کہہ رہا ہے، جو میٹھا میٹھا ہے وہ رکھ لیں، جو کھٹا کھٹا ہے وہ پھینک دیں۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے 80 صفحے لکھ کر بھیجے ہیں، کیا وہ میرٹ پر نہیں ہے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ سنایا اور 10 لاکھ کے مچلقوں کے عوض ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ سوری، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ویڈیو طویل ہوگی کیونکہ ایک فیصلہ 3 ججز کا، پھر اطہر ملا صاحب کا اضافی نوٹ اور پھر پروسیڈنگ، یہ ساری چیزیں تھیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔